डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। कल हमने सर सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी और तर्ज़ तहरीर के बारे में एक मुख्तसर सा नोट पढ़ा था। आज के इस लेसन में हम सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ इंशाया गुज़रा हुआ ज़माना डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि अनवान गुज़रा हुआ ज़माना जब हम पढ़ते हैं तो इस अनवान से ही हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस सबक में सर सैयद अहमद ख़ान ने किस चीज़ को बयान किया होगा। मैं आपको मुख्तसरन इतना कहना चाहूँगा कहानी शुरू होने से पहले कि एक बच्चा जो है इसमें ख्वाब देख रहा है और ख्वाब में वो बूढ़ा हो गया है। अब बुढ़ापे में वो क्या तसव्वुर कर रहा है कि बचपन से लेके आज तक मैंने जो ज़िंदगी गुजारी है वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से अच्छी नहीं गुजरी। तो बुढ़ापे की इस स्टेज पे आके अब वो पछता रहा है और इसको वो गुज़रा हुआ ज़माना याद आ रहा है। तो इस वजह से सर सैयद अहमद ख़ान ने इस सबक का अनवान गुज़रा हुआ ज़माना दिया है। तो शुरू करते हैं। बरस की आखिरी रात को एक बुढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरावनी है। अब आप तसव्वुर करो कि जो मंज़र निगारी पेश की गई है, जो तस्वीर सर सैयद अहमद ख़ान साहब हमारे जहन में जहनशीन करवा रहे हैं, वो कितना खूबसूरत मंज़र है। ऐसा महसूस होगा हमें इस कहानी को पढ़ते हुए कि हम भी इस कहानी के कुछ किरदारों में से एक किरदार हैं। घटा छा रही है, बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है, आंधी बड़े ज़ोर से चलती है, दिल कांपता है, दम घबराता है। बुढ़ा नहायत गमगीन है, मगर इसका गम ना अंधेरे घर पर है, ना अकेलेपन और ना अंधेरी रात और बिजली की कड़क और ना आंधी की गूंज पर और ना बरस की आखिरी रात पर। वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है और जितना ज़्यादा याद आता है उतना ही गम भरता है। हाथों से ढके हुए मुंह पर आंखों से आंसू भी बह चले जाते हैं। अब देखो, उसको इस मंज़र से कोई लेना देना नहीं जो हो रहा है, यानी कि आंधी का चलना, बिजली का कड़कना, इस सब का उसे दुख नहीं ना अफसोस है। बल्कि अफसोस ये होता है कि जितना भयानक ये मंज़र है, बिजली कड़क रही है, कमरे में घर में भी अंधेरा है, बाहर भी बादल छाए हैं, अंधेरा है, तेज़ आंधी चल रही है, ऐसी ही मेरी ज़िंदगी भी भयानक और ख़तरनाक है। पिछला ज़माना उसकी आंखों के सामने फिरता है, अपना लड़कपन को करता है, जबकि उसको किसी चीज़ का कोई गम और किसी बात की कोई फिक्र ना थी। कौन सा वक्त याद कर रहा है वो? लड़कपन, बचपना जिसको हम कहते हैं, जो कि तकरीबन हम सब का एक ही जैसा गुज़रता है। क्योंकि इस स्टेज में ज़िंदगी की एक ऐसी स्टेज है लड़कपन, इसमें इंसान को किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती। एक वो स्टेज जब इंसान रात दिन तकरीबन एक ही जैसा सोच के गुजारता है। रात का मतलब रात यानी कि सोना, दिन का मतलब घूमना फिरना। तो वैसा ही इसका भी लड़कपन गुज़रा है। रुपया अशरफी से उसका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि बच्चों को पैसों से कुछ मतलब नहीं होता है। उनको मतलब होता अपना खेल कूद, खाना पीना, लजीज चीज़ें, टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाने को मिल गई तो वही उनके लिए बहुत वैल्यू रखती हैं। सारा घर, माँ बाप, भाई बहन इसको प्यार करते थे। सब लोग इससे बहुत प्यार करते थे। बच्चा था, पढ़ने के लिए छुट्टी के वक्त जल्द आने की कोशिश में किताबें बगल में ले मकतब में चला जाता था। मकतब का ख्याल आते ही इतने में उसे अपने हम मकतब याद आते। वो और ज़्यादा गमगीन होता था और बेख्तियार चिल्ला उठता था, हाय वक्त, हाय वक्त, हाय गुज़रे हुए ज़माने, अफसोस कि मैंने तुझे बहुत देर में याद किया। अब उसको वो पिछला हुआ ज़माना बुढ़े को याद आ रहा है। हालांकि ये बच्चा है जो सोया है और ख्वाब में बुढ़ा हो गया है, और जब वो ख्वाब देख रहा है उस बुढ़ापे में उसको वो ज़माना याद आता है और बहुत पछताता है। और हर इंसान फिर इसी तरह से पछताता है, लेकिन फिर वक्त चला जाता है। इसलिए बच्चों, आपको भी उस बुढ़े की तरह पछताना ना पड़े, इसलिए अभी आपके पास वक्त है। आप भी ऐसे काम ना करो कि जैसे उस बुढ़े ने किए थे। अब वो क्या काम थे हम आगे पढ़ेंगे।
پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا ہے، اپنے سرخ و سفید چہرہ، سڈول ڈیل، بھرا بھرا بدن، یعنی کہ کافی موٹا تکڑا جوان، رسیلی آنکھیں، موتی کی طرح لڑی سے دانت، مطلب خوبصورت چمکدار دانت، امنگ میں بھرا ہوا دل، جذبات انسانی کے جوش کی خوشی اسے یاد آتی ہے۔ اب اس بڑھاپے میں اسے وہ سب کچھ یاد آتا ہے، جبکہ اس کے پاس ان سب چیزوں میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اب ختم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ اب اسے وہ اپنی جوانی کے دن یاد آتے ہیں، اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے اور نیکی اور خدا پرستی کی باتیں بتاتے تھے، تو یہ کہتا تھا کہ ابھی بہت وقت ہے، او ہو ابھی تو بہت وقت ہے، اور بڑھاپا آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا۔ وہ نہیں سوچتا تھا کہ مجھے بھی بزرگی آنی ہے، میری جوانی بھی ایک دن ختم ہوگی، یہ سب وہ نہیں سوچتا تھا۔ جیسے کہ ہم لوگ، آپ لوگ بھی بہت کم ہوتے ہیں ایسے جو ایسی چیزوں کو وقت سے پہلے ہی سوچتے ہیں۔ اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، آپ پچھتائے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اب افسوس کے علاوہ اس بڈھے کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹٹول ٹٹال کر کھڑکی تک آیا، اور پھر سے وہی باہر کی ڈراؤنی رات، اندھیری رات، اور پورے بادل آسمان پہ چھائے ہوئے ہیں، بجلی کڑکتی ہے، بڑا ہولناک منظر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ درخت جو ہیں، اتنی تیز ہوا چل رہی ہے کہ درخت گر رہے ہیں، پتے بکھر رہے ہیں، ٹہنیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ یہ ساری بھیانک منظر نگاری کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میری زندگی، میری جوانی جو ہے بالکل ایسی ہی خطرناک، ہولناک ہے جیسے کہ یہ باہر کا منظر، اور آ کے پھر اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست، آشنا، یعنی کہ سب وہ لوگ یاد آتے ہیں جو اب شاید زیر زمین دفن ہو چکے ہیں، اور ان کی ہڈیاں بھی شاید کہ گل چکی ہوں گی۔ اب ان کو وہ سب کچھ یاد آتا ہے، اور یاد آ رہا ہے کہ ایسا خیال آ رہا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کے ذہن میں، کہ یہ لوگ قبروں کے اندر سے اب جو ہیں افسوس کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے تجھے اس وقت نہیں سمجھایا تھا کہ ایسے کام نہ کر کہ تجھے آخر میں پشیماں ہونا پڑے۔ اور یہ سب کچھ سوچ کر وہ اور زیادہ پشیمان اور زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ دوست، آشنا سب غمگین اس کے سامنے اس کو کھڑے نظر آتے ہیں اور لاچار نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس اب تیرے اس دکھ کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایسی حالت میں اس کی وہ اپنی ماں کی باتیں یاد آتی ہیں، جو اس نے نہایت بے پرواہی اور بے مروتی، کج کھلکی سے اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست، آشنا کے ساتھ برتی تھی۔ اب اس کو وہ سب کچھ یاد آتا ہے کہ میں نے کتنے برے رویے کے ساتھ میں اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اپنے فیملی ممبرز، اپنے گھر کے جو لوگ ہیں، یا میرے جو استاد تھے، میرے جو دوست تھے، جو میرے اچھائی کے لیے مجھے سمجھاتے تھے، اب وہ بدلے میں کس طرح سے ان کے ساتھ اس ٹائم پیش آتا تھا، وہ سب اس کو اب یاد آ رہا ہے۔ سب کو ناراض رکھتا تھا، ہر کسی کے ساتھ برا سلیقے سے پیش آتا تھا، اور اس پر اس کا یہ محبت سے دیکھنا جو ہے اور پاش پاش کر رہا ہے۔ ان لوگوں کا محبت بھری نظروں سے اس بوڑھے کو دیکھنا جو ہے وہ اور پاش پاش کر رہا ہے، اور اس کو زخمی کر رہا ہے، اور اس کو دکھ دے رہا ہے۔ وہ سب ایک تصور ہے جو یہاں پہ بیان کر رہا ہے، یہ بڈھا جو بیان کر رہا ہے یہ ایک تصور ہے، وہ ایک خیال ہے۔ اس کا دم چھاتی پہ گھٹ جاتا ہے، اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا ہے کہ ہائے وقت نکل گیا، ہائے وقت نکل گیا، اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو، کہ کیسے اب اس برے وقت کا میں ازالہ کروں، کیسے اس برے وقت کو میں کمپنسیٹ کروں، کہ آج کے کچھ وقت کی جو زندگی میرے پاس بچی ہے، کچھ ایسے کام میں کرتا کہ میرا برا وقت کمپنسیٹ ہو جاتا، میرا برے وقت کا ازالہ ہو جاتا۔ وہ گھبرا کر کھڑکی کی طرف دوڑا، اور ٹکراتا لڑکھڑاتا ہوا کھڑکی تک پہنچتا ہے، اور کھڑکی کے پٹ کو کھولتا ہے۔ اب کیا ہے کہ باہر کا منظر، تھوڑی سی بجلی رکی ہوئی ہے، تھوڑی سی آندھی بھی تھمی ہوئی ہے، لیکن رات ویسی ہی اندھیری ہے۔ کیونکہ آسمان پہ ابھی بھی بادل چھائے ہیں۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اتنے میں اس نے اپنا ادھیڑ پن یاد کیا۔ اب جوانی کے بعد ادھیڑ پن، یعنی کہ 40 کے بعد کا جو وقت ہے، 40 سال کی آگے کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، اس کو ادھیڑ پن کہا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا کیا اس نے کہ بدی کی بنسبت نیکی کی طرف وہ زیادہ مائل ہوا ہے، اور ہر انسان کی یہ خصلت ہے کہ وہ جب
جوانی تو اپنی ضائع کر دیتا ہے. جب بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے، ادھیڑ پن میں قدم رکھتا ہے، پھر اس کو یاد آتا ہے کہ نہیں یار مجھے مرنا بھی ہے. تو پھر اس غرض سے، اس لالچ سے وہ کچھ اچھے اچھے کام دکھاوے کے لیے کرتا ہے. وہ دکھاوا بھی کس کو کرتا ہے؟ کچھ لوگوں کے سامنے، کچھ اوپر والے کے سامنے. لیکن وہ دکھاوا صرف محض ایک دکھاوا ہی رہ جاتا ہے. جب وہ یاد کرتا ہے کہ میں نے روزے رکھے، نماز پڑھی، حج، زکوٰۃ، سب فرائض تو انجام دیے جو اوپر والے نے مجھ پہ رکھے تھے فرض، مسجدیں بھی بنوائے، کنویں بھی بنوائے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ مسجدیں بھی خالی پڑی ہیں، وہاں نمازی نہیں ہے. کچھ مسجدیں گر گئی ہیں، کچھ کنویں کھدوائے تھے وہ اب خالی پڑی ہوئے ہیں، ان میں پانی بھی سوکھ گیا ہے. پیروں بزرگوں سے جو بیعت لی تھی ان کو یاد کرتا ہے اور ان کو مدد کے لیے پکارتا ہے دل ہی دل میں کہ وہی میرے پیر بزرگ جو ہے میری کچھ سفارش کرتے، میری کچھ مدد کرتے. لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ اوپر والے کے سامنے وہی چیزیں جاتی ہیں جو آپ نے عملاً کی ہوں، جو آپ نے سچے دل سے کی ہوں. وہ دیکھتا تھا کہ اس کے ذاتی اعمال کا خاتمہ اسی تک ہوتا ہے. ہر چیز ویسی کی پھر ویسی ہے. بھوکوں کو کھانا کھلایا، اس کے مرنے کے بعد جب وہ مر جاتا ہے، بھوکے پھر تو بھوکے رہ جاتے ہیں. جو ننگے تھے ان کو کپڑے پہنائے، لیکن جب میں مر گیا اس کے بعد تو پھر ننگے لوگ ننگے رہ گئے. اب یہ مصنف کی اپنی خود کی امیجنیشن ہے، اپنی سوچ ہے کہ کس چیز کو لے کے اوپر والا خوش ہوتا ہے، کس چیز کو لے کے وہ خوش نہیں ہوتا. حالانکہ سچے دل سے، میرا اپنا ماننا ہے کہ سچے دل سے اگر آپ پاک دل سے بنا غرض کے کسی کی مدد کر رہے ہو تو اوپر والے کے سامنے وہ چیزیں جو ہیں آتی ہیں. اوپر والا ان چیزوں کے بدلے آپ کو اچھا ہی صلہ دیتا ہے. اب پھر سے وہ چلاتا ہے کہ ہائے وقت، ہائے وقت، میں نے تجھے کیوں کر کھو دیا، کہ کیوں میں نے تجھے کھو دیا. وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا، اس کے پٹے کھولے، دیکھا کہ آسمان صاف ہے، آندھی تھم گئی ہے، گھٹا کھل گئی ہے، تارے نکل آئے ہیں. ان کی چمک سے اندھیرے میں کچھ کمی ہو گئی ہے. وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا ہے. وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے. یکا یک اس کو کیا دکھتا ہے کہ ایک آسمان کے بیچ سے ایک خوبصورت روشنی سی دکھائی دیتی ہے اور ایک خوبصورت دلہن جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اور وہ ٹکٹکی باندھے ہوئے اس دلہن کی طرف دیکھتا ہے. یعنی کہ ٹکٹکی باندھنا، کنٹینیو دیکھنا کسی چیز کی طرف، لگاتار دیکھنا. جوں جوں وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب آتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی. وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا. اس کی حسن و جمال، خوبصورتی کہیں تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے میں اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو. وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں. اس نے پوچھا کہ تمہاری تذکیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ بڈھا اس دلہن کو پوچھتا ہے کہ تم کو پانے کا کوئی ہے طریقہ کہ میں تم کو اپنا سکوں. وہ بولی ہاں ہے، نہایت آسان ہے پر بہت مشکل. بولا آسان بھی ہے طریقہ مجھے پانے کا اور مشکل بھی ہے. وہ کیا کہ جو کوئی خدا کے فرض ادا کرے، انسان کی بھلائی کے لیے کام کرے، اس کی بہتری میں سعی کرے، یعنی کہ انسان کی بہتری کے لیے، انسانیت کی سعی کے لیے، سعی مطلب کوشش کرنا انسان کی بہتری کے لیے، تو میں اس کی مسخر ہوتی ہوں، میں اسی کو حاصل ہوتی ہوں. دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. انسان ہی ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا. جو بھلائی انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل آخر تک چلی آتی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی تک ختم ہو جاتی ہے. اب یہ کچھ ایسی چیز پیارے بچوں مصنف نے کی ہیں جس میں کچھ اختلاف پائے جا سکتے ہیں. مطلب ہمارے نظریے میں اور مصنف سر سید احمد خان کے نظریے میں اختلاف پائے جا سکتے ہیں، اور اختلاف جو ہے وہ ہر انسان میں رہتا ہے. اپنا اپنا نظریہ سوچ ہے. تو یہاں پہ مصنف کا اپنا نظریہ ہے. اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. مادی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں. بے شک کہ جو اس دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، مٹیریلزم جو ہے وہ انسان کی زندہ رہنے تک ہی رہتا ہے. انسان ختم تو ساری مٹیریلسٹک ورلڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مگر انسان کی بھلائی آخر تک رہ جاتی ہے. لیکن انسان کی جو اچھے کام ہیں وہ آخر تک رہتے ہیں. میں تمام انسانوں کی روح ہوں. جو مجھ کو تذکیر کرنا چاہے کہتی ہے کہ میں تمام انسانوں کی روح ہوں، یعنی کہ نفس ہوں. ٹھیک ہے. جو مجھ کو تذکیر کرنا چاہتا ہے، جو مجھ کو پانا چاہتا ہے، انسانوں کی بھلائی میں کوشش کرے. یعنی کہ اپنے نفس کو صاف کرے اور انسانیت کے لیے کام کرے. کم سے کم اپنی بھلائی میں دل و جان و مال سے سعی ہو. اور
زیادہ نہیں تو ایک انسان انسانیت کے لیے اپنا دل، جان اور مال تینوں طریقے سے کوشش کرے، انسانیت کے لیے قربان کرے یہ چیزیں. یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بڈھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا. اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا بڈھے نے، اور اپنی 55 برس کی عمر تک اس نے ایسا کچھ کام نہیں کیا کہ جو بنا غرض کے ہو، جو قوم کی بھلائی کے لیے ہو. ایسا کوئی کام نہیں کیا. جو اس دلہن نے کہا کہ میں جس انسان نے یہ کام کیے ہوں میں اس کی ہو جاتی ہوں، یہ سوچتا ہے میں نے تو ایسا آخر تک کوئی کام ہی نہیں کیا. اس کے تمام کام ذاتی غرض پر تھے، مطلب ذاتی غرض کے لیے اس نے تمام کام کیے. نیک کام کیے ثواب کی لالچ میں، خدا کو خوش کرنے کے لیے، خدا کو ایک طرح سے رشوت دینے کے لیے کہ خدا مجھ سے خوش ہوگا. خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا اس نے. ایک قوم کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا. اپنا حال سوچ کر وہ اس دلفریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا. اب اس نے سوچا کہ میرا حال تو بہت برا ہے، خطرناک ہے، مجھے یہ دلہن نہیں مل سکتی. تو اپنا آخری زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ، اب دیکھا کہ میں آخری زندگی کی سٹیج پہ ہوں تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی تو میں کچھ کر نہیں پاؤں گا، اور زیادہ ہی مایوس ہو جاتا ہے اور ہائے وقت کہہ کر چلاتا ہے. کہتا ہے کہ ہائے میں 10,000 دینار دیتا، میں اتنے پیسے دے دیتا، ایک بڑی رقم دے دیتا کہ اگر وہ وقت واپس آتا، وہ جوانی یاد آتی. یہ کہہ کر اس نے ایک سرد بھری، ایک دکھ بھری سانس لی اور بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر، اب یہ سب خواب تھا، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آوازیں آنے لگیں. وہ آوازیں کیا تھی؟ کہ اس کی ماں اس کو بلا رہی ہے، اس کی بلائیں لے رہی ہے، اس کے صدقے اتار رہی ہے، باپ اس کے سامنے ہے، چھوٹا بھائی ہے، بہن ہے، سب کھڑے ہیں. ماں نے کہا بیٹا کیوں برس کے برس دن روتا ہے؟ وہ نیند میں ہی خواب میں روتا تھا اور صبح ہو گئی تھی اور سب اس کے آس پاس کھڑے تھے. تو کیوں تو بے قرار ہے؟ کیوں تیری ہچکی بندھی گئی ہے کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اٹھ منہ ہاتھ دو، کپڑے پہن، 9 روز کی خوشی منا. 9 روز کا دن تھا، سال کا پہلا دن تھا. تیری بہن بھائی تیرے منتظر کھڑے ہیں. تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں بڈھا ہو گیا تھا. اس نے وہ سارا خواب جو ہے کس کو سنایا؟ اپنی ماں کو. جیسا گزرا ویسا سنایا. تو ماں نے اس کو کیا جواب دیا کہ بیٹا دیکھ، اب تو ایسا کچھ مت کرنا کہ جس سے تو بھی پشیمان ہو جائے، تو بھی شرمندہ ہو جائے، جیسے وہ بڈھا خواب میں شرمندہ ہو گیا تھا، اور تجھے تیری دلہن نہیں ملے گی جیسے کہ اس بڈھے کو نہیں ملی. یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا اوہو یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے. اور کیا بولتا ہے کہ میری زندگی کا یہی پہلا دن ہے، میں اسی دلہن کو بیاہ لوں گا اور خوبصورت چہرہ مجھ کو دکھلائے گی، اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی جس نے مجھے اپنا نام بتایا تھا. او خدا تو میری مدد کر، آمین. تو خدا سے دعا کرتا ہے کہ میری مدد کر کہ میں اس خوبصورت دلہن کو بیاہ لے آؤں. تو اس پورے سبق میں آپ سب بچوں نے کیا سبق لیا؟ وہ یہ، اور یہی سبق سر سید احمد خان آپ بچوں کے لیے اور پوری قوم کے لیے دیتا ہے کہ اپنی قوم کی بھلائی میں ہمیشہ کوشاں رہو، ہمیشہ رات دن یہ کوشش کرو، یہ سوچ رہے کہ ہر دن کھڑے ہو جاؤ، جاگو کہ مجھے قوم کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے، نہ کہ اس بڈھے کی طرح پچھتانا ہے. تو خدا سے یہ دعا کرو کہ اپنی قوم کی بھلائی میں ہمیشہ کوشش رہیں. یہ سبق گزرا ہوا زمانہ جو ہے، جو ہم نے مکمل کیا، اس پورے سبق میں یہی ہمیں درس دیا گیا ہے کہ ہمیشہ اچھے کام پاک نیت، پاک صاف دل کے ساتھ کرو اور وقت پہ کرو. اور صحیح وقت جوانی ہے، جس نے جوانی برباد کر دی اس نے اپنا وقت سمجھو اپنی آخرت سمجھ لو کہ بگاڑ لی. اس لیے سب بچوں کو ایک بار پھر میں یہی ہدایت دوں گا کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانو، اپنے استاد کا کہنا مانو، اپنے فرائض جو اوپر والے نے آپ پہ رکھے ہیں ان کو وقتاً فوقتاً پورا کرو، صحیح وقت پہ پورا کرو، ورنہ آپ کی حالت اور ہماری حالت اسی بڈھے کی طرح ہوگی کہ سوائے پچھتائے ہمیں اور کچھ باقی نہیں ملے گا. تو انشاءاللہ ہماری اگلی ملاقات جو ہے اگلے سبق گلی ڈنڈا کے ساتھ شروع ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم
اس کے مصنف منشی پریم چند کے بارے میں، اس کے حالات زندگی اور طرز تحریر پڑھیں گے۔ تو ایک اور بات کا خیال رکھو کہ اپنی اپنی نوٹ بک کاپی مینٹین رکھو، 2 پیج ڈیلی لکھو، تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ درست ہو، آپ کی رائٹنگ سکل جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں۔ ورنہ آپ چاہے جتنا بھی رٹا لگا لو، جتنا بھی پڑھو، وہ بیکار ہے جب تک نہ آپ اس کو ایک خوبصورت خوش خط کے ساتھ تحریر کر پاؤ۔ تو اجازت چاہوں گا، والسلام، آداب۔